अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जनाब PIA को ख़रीदने जा रही है, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं, इसको एनालाइज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब इमरान खान की एक बहन है, आपने अक्सर अलीमा खान के हवाले से और दूसरी बहनों के हवाले से सुना होगा, लेकिन उनकी एक बहन है रुबीना खानम, उन्होंने जनाब जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर बड़ी तनकीद की है। इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनाब वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो PIA को ख़रीदने जा रही है। पहले मैं आपको ख़बर बता देता हूँ कि ख़बर क्या है, इसके बाद थोड़ी सी इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं और इसको एनालाइज़ करते हैं। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान को ख़त लिख दिया। ख़त में लिखा गया कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा PIA की नीलामी के अमल में हिस्सा लेना चाहती है। PIA कौमी एयरलाइन है, हम नहीं चाहते कि बैरूनी या निजी हाथों में जाए। बोर्ड ने ख़त में मज़ीद लिखा कि निजी कंपनी की 10 अरब रुपए से ज़्यादा से नीलामी शुरू करने को तैयार हैं, वफाकी हुकूमत हमारी दरख्वास्त कबूल करे। अच्छा जी, बज़ाहिरन तो ये अब लग रहा होगा कि जनाब बड़ी अच्छी बात है और एक ये बड़ी अच्छी काविश है कि जनाब के बैरूनी हाथों में ना जाए या किसी और हाथों में ना जाए, हुकूमत के हाथों में ही आ जाए या कोई भी हुकूमत हो, ज़ाहिर बात है वो सूबा ही अलहदा है। लेकिन इसके अंदर 2-3 मसले हैं। वो क्या, ये कोई PIA की जो नीलामी हो रही है इसकी बोली को कल नहीं लगी, जैसे को कल जुम्मा बाज़ार लगा होगा, वहाँ पर सब्ज़ी आलू ले लो, भिंडी ले लो, तोरी ले लो, ये वैसी कोई नीलामी नहीं लगी। ये नीलामी बड़े महीने से चलती आ रही है और उसके बाद ये बिड हुई है और अब ये बिड जो है वो कैबिनेट में जाएगी। तो ये आज की नहीं लगी हुई। मुझे समझ नहीं आती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमेशा क्यों इतनी देर कर देती है। जलसों में आना हो वो देर कर देती है, ऐसे मामलात हो वो इनमें देर कर देती है। जलसों में भी लाहौर वाले जलसे में अली अमीन गंडापुर जब लेट हो जाते थे और वक्त के बाद पहुँचते थे और कहते थे कि जनाब अब बताओ कहाँ पर जलसा करना है, मैं तैयार हूँ। अब भी जब इसकी जो नीलामी है वो हो चुकी है, नीलामी तो नहीं, बिड तो दे दी गई है, उसके बाद जनाब खैबर पख्तूनख्वा ने होश के नाखून लिए हैं और उन्होंने कहा कि जनाब क्यों ना हम भी इसको ख़रीद लें। अब ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं लग रही मुझे थोड़ी सी। इसमें झोल कहाँ पर है? झोल हैं जनाब जब डॉक्टर हिशाम इनाम मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी दौर में जो हैं वज़ीर रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने ना कुछ अंदर की बातें बता दी। उन्होंने कहा कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर सालों से रूस में खड़ा है जो कि इंजन और हॉल के लिए भेजा गया था, वो जनाब उधर ही खड़ा हुआ है, वो आज तक पाकिस्तान नहीं आया। रूसी कंपनी तंग आ चुकी है, कई बार पैगाम भिजवाया है कि इसे ले जाएं, सूबाई हुकूमत इसे वापस नहीं ला सकती, कहते हैं कि ख़र्चा बहुत होता है, वापसी पर हमारे पास पैसे नहीं हैं, इधर पैसे नहीं। और दूसरी जानिब जनाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 10 अरब से भी ज़ायद कह रही है कि हम जनाब रकम भरने के लिए तैयार हैं और साढ़ा हेलीकॉप्टर आले उत्थे ही रूस से खड़ा है, वो नहीं आया वापस। उसके बाद कहते हैं कि जनाब इस हेलीकॉप्टर की फ़ाइल 5 बार तो मेरे सामने काबीना की मीटिंग में पेश की गई थी जब मैं वज़ीर था, लेकिन उस पर कोई फ़ैसला ना हो सका। PIA अगर PTI का कोई वज़ीर या वज़ीर आला ख़ुद अपने लिए ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है तो मान लेते हैं, ख़रीद सकते हैं। दबा कर पैसा कमा रहे हैं और काफ़ी कमा चुके हैं, लेकिन 1000 अरब रुपए के कर्ज़ों में डूबा सूबा जिसकी हुकूमत यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें नीलाम करने पर आ गई है, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें तक नहीं दी जा रही, भला PIA कैसे ख़रीदेगी, फिर इसे कैसे ऑपरेट करेगी। वैसे इनसे ये तवक्को भी की जा सकती है कि अब ये मंसूबा बनाया गया हो कि अगली बार जब इस्लामाबाद पर धावा बोलें तो ऊपर से अपने जहाज़ों से जो है वो पेट्रोल बम फेंके। तो ये आलम है जनाब। वो जैसे हम नहीं जाते कि मकैनिक के पास गाड़ी ठीक कराने के लिए और उसके बाद मकैनिक कहता है कि जनाब 5-6 हज़ार रुपया आपका लगेगा और गाड़ी हम लोग वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम कैसे उसके अदा करेंगे वो पेमेंट। तो ऐसे ही जनाब यहाँ पर भी हो रहा है, एक जानिब ये दावे कर रहे हैं कि जनाब हम PIA को ख़रीदने जा रहे हैं और दूसरी जानिब जनाब हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो अभी तक वहाँ पर खड़ा हुआ है रूस के अंदर, ऑयल चेंज के लिए गालिबन गया था और इंजन के थोड़े से मामले के ऊपर वो गया था और वो आज तक वहीं पर खड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहती है कि जनाब हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये उनके ही वज़ीर हैं, ये को मैं अपनी तरफ से तो बात कर भी नहीं रहा, ये डॉक्टर हिशाम इनाम मरवत उनके ही वज़ीर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है, उन्होंने बताया है और उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किए हैं वो भी आपने सुने होंगे जो मैंने पढ़े। इसके बाद जनाब सोने पे सुहागा और क्या हो गया, वो जो एहतजाज के दौरान सरकारी मुलाजमीन को गिरफ़्तार किया गया था, आपको याद होगा, उनको ज़ाहिर बात है उस टाइम गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद जनाब अब उनकी रिहाई हुई। तो रिहाई के बाद जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उनको चीफ़ मिनिस्टर हाउस बुलाया, फूलों की पत्तियों से जो है उनका इस्तकबाल किया और जनाब कहा यह जा रहा है कि इनाम वगैरह भी दिया जाएगा, कोई बोनस वगैरह या कोई प्रमोशन या छुट्टियाँ या सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाएगी। मेरे 1-2 सवाल हैं, क्या ये खुश होने वाली बात है या ये फ़ख्र महसूस करने वाली बात है कि आप सरकारी मुलाजिम को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये खुश होने वाली बात है?
وہ جتنے دن سرکاری ملازم گرفتار رہا ہے اتنے دن جو حکومتی کام کا حرج رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ مطلب آپ جو اس طرح سے سیاست میں اکثر ہوتا ہے لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ سرکاری ملازمین کو ہی آپ اٹھا کر وہاں پر لے کر چلے گئے؟ جو اتنے دنوں سے جو سرکاری معاملات میں جو کام رکے ہوئے ہوں گے ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ آپ جو اتنی پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں ان کے اوپر، اور اتنا خوشی اور اتنا فخر محسوس کر رہے ہیں، یہ فخر محسوس کرنے والی بات ہے؟ اچھا، کہانی یہاں پر نہیں رکی، کہانی آگے چلتی ہے جناب۔ سینیٹر اون عباس ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ساؤتھ کے بڑے لیڈر ہیں۔ انہوں نے جناب 31 جولائی کو جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی۔ میرے سامنے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گزری تو میں غور سے سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو یہ بات لکھ کر دیتا ہوں کہ جناب اکتوبر کے اندر، غالباً انہوں نے 30 اکتوبر کہا تھا کہ جناب مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہیں گی۔ اس کے بعد وہ پھر سپتمبر میں آئے، حامد میر صاحب نے ان سے دوبارہ پوچھا جو آپ نے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے آپ اس کے اوپر قائم ہیں؟ انہوں نے کہا جناب بالکل 100% میں قائم ہوں اس کے اوپر، اور آپ دیکھیے گا کہ مریم نواز کی حکومت نہیں رہے گی۔ اب میں کیا بولوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کے اوپر کیا بولوں، اور مجھے ان کے اوپر افسوس نہیں۔ انہوں نے کسی اپنے لونڈے لپاڑے کی، جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے نا، ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ اکثر ایسے ڈیٹے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ خان صاحب چلتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ دور سے 1 ہفتہ رہ گیا ہے، 5 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، یہ خان صاحب باہر ہیں۔ آپ دیکھیے گا خان صاحب باہر آ جائیں گے ابھی۔ وہ یہ لونڈے لپاڑے ایسی ڈیٹے دیتے ہیں، وہ جب مہینے بعد نہیں خان صاحب آتے وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو خواب دیکھا تھا۔ تو ان کے پاس ایسے بھی ولاگرز ہیں، حقیقت والے بھی ولاگرز ہیں، خواب والے بھی ولاگرز ہیں، اور ایک اور نئی قسم بھی ولاگرز کی ہے جناب۔ وہ اس کے اندر ایک بابے کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور وہ جناب تاریخ دے رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب اتنے دن لگیں گے۔ وہ جو ہاتھ پڑھتا ہے، ایسے کو بابے ہوتے ہیں، وہ جناب ہاتھ پڑھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ 2 دونی 4 2 دونی 6 اور 6 تاریخ کو خان صاحب باہر آ رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اون عباس صاحب نے جو ہے کوئی ایسے ہی کسی بندے کا ولاگ دیکھا ہوگا اور اس نے کہہ دیا ہوگا کہ اتنی تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نہیں رہیں گی۔ انہوں نے ڈیٹ نکالی ہوگی، اس نے کہا ہوگا 2 2 4 اور 4 31 ہو گیا، 31 اور 30 اکتوبر کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نہیں ہوں گی۔ تو یہ جناب میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کسی خواب والے ولاگر یا کسی یہ جو ہاتھ وغیرہ پڑھتے ہیں ایسے ولاگر، کہ وہ اکثر ساتھ بٹھا لیتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب بتائیں، تو ان کا کوئی ولاگ دیکھا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے جناب یہ آگے تاریخ دے دی ہوگی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیشین کے کریئر کے اوپر، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ آپ اس طرح کی جب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ کے پاس 100 طرح کی تنقید کرنے کی باتیں، آپ کہیں فارم 47 کی حکومت ہے، آپ کہیں مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، آپ اور بہت زیادہ تنقید کریں، وہ کریں، لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا 30 اکتوبر تک وہ نہیں رہیں گی، پھر آج 1 نومبر ہو گیا، وہ تو پھر آج بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ مطلب آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوال اٹھ رہا ہے، یہ آپ کی پولیٹیکل کریئر کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب ایک پولیٹیشین جب کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو بڑی سوچ سمجھ کے دیتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کا، اس طرح سے سوچ سمجھ کے دیتا ہے، کیونکہ اس کی پالیٹکس کا کریئر انحصار کر رہا ہوتا ہے ایسی سٹیٹمنٹس کے اوپر۔ ایک سٹیٹمنٹ یہ آپ کو اوپر لے جا سکتی ہے اور ایک سٹیٹمنٹ یہ آپ کو نیچے لے جا سکتی ہے۔ خیر، اس کے بعد جناب کامران مرتضیٰ صاحب، وہ کل رات کو شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ لب کشائی کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب حکومت تباہی کے راستے پر چل رہی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کے پہلے تجربے کے بعد مایوس ہے، اب یہ دوسرا تجربہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ہمارے احتجاج کرنے کی بات قبل از وقت ہے۔ کامران مرتضیٰ نے بتایا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے مولانا کے لیے بانی پی ٹی آئی کا نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ اب یہ جو بات ہے نا مجھے بڑی پسند آئی ہے، جو بانی پی ٹی آئی نے جناب مولانا صاحب کے لیے جو ہے وہ نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا ہے، نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے؟ مطلب مثال کے طور پہ اگر اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، میرے ذہن میں تو جناب پیٹرول پمپ آ رہا ہے۔ وہ جو یہ اکثر کھڑے ہو کر دعوے کرتے تھے، پچھلے 4-5 مہینوں میں اپنی عزت تو انہوں نے خراب کر ہی لی۔ مطلب میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دشمنی میں اس لیول تک نہ چلے جائیں کہ آپ کو اگر کبھی دوبارہ اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ منہ دکھانے کے بھی قابل نہ رہیں۔ یہ وہی خان صاحب ہیں جو ایک جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جناب یہ ڈیزل ہمارا صدر بنے گا۔ وہ ڈیزل، وہ خاتون جو باہر ہوتی ہیں وہ اکثر وہ شور ڈالنے لگ گئی تھی جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، یہ ڈیزل اب ہمارا صدر بنے گا۔ یہ ڈیزل، آج اسی ڈیزل کے لیے جناب نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جناب مل بیٹھ کر کام بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ آپ کو پہلے اس قدر جو کارکنان ہیں ان کا جو ہے وہ خون ہی نہیں گرمانا تھا، ان کو جو ہے وہ اس قدر جو ہے مولانا صاحب کے مخالف کرنا ہی نہیں تھا کہ آج اگر آپ نے دوستی کرنی ہے تو آپ کے جو کارکن ہیں ان کو ساتھ بیٹھنے میں مشکل نہ ہو، یا ان کو ظاہری بات ہے آپ کو اعتماد لینے میں مشکل نہ ہو۔
خیر یہ ایک اچھی بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے مولانا صاحب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں، بڑی اچھی بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ماضی میں جب آپ پھر اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ میں بول کے آ رہا ہوں، مطلب اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ جس کو آپ پہلے کہتے تھے کہ ڈیزل ڈیزل ڈیزل، آج اس کے لیے آپ نیک خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی جو بہن ہے روبینہ خانم، انہوں نے جناب جو ہے وہ زلفی بخاری کے اوپر بڑی تنقید کی اور کئی الزامات بھی لگائے ہیں۔ روبینہ خان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں تھا، اسے کیا شوق تھا کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑتا۔ زلفی بخاری نے اپنی شہرت کے لیے بانی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑا دیا۔ انہوں نے کہا کہ زلفی بخاری خود پڑھا لکھا نہیں، اس لیے اس کا خیال تھا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا بہت بڑی چیز ہے۔ خیال رہے کہ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی 28 اکتوبر سے 25 نومبر کے درمیان اپنے نئے چانسلر کا انتخاب کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے درخواست گزاروں میں ایک جیل میں قید پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان بھی تھے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ سارے جو معاملات تھے وہ جو ہے زلفی بخاری نے طے کیے تھے، اور جو درخواست وغیرہ تھی وہ زلفی بخاری نے دی تھی۔ تو یہ جناب جو ہے روبینہ خان نے جو ہے وہ زلفی بخاری کے اوپر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب بانی پی ٹی آئی سے تو پوچھا بھی نہیں گیا، ان کو تو کوئی شوق بھی نہیں تھا ایسا، وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، تبھی ان کو یہ تھا کہ جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا کو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد جناب پھر اس کے اندر بھی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، جیو نے بیسیکلی یہ رپورٹ کی ہے، مرتضیٰ شاہ جو ہیں وہ انہوں نے رپورٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا نام چانسلر کے انتخاب کے جاری فہرست میں شامل نہ کرنے پر آکسفورڈ یونیورسٹی کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل آرڈینیٹر و مشیر زلفی بخاری نے وکلاء کے ذریعے یونیورسٹی سے جواب طلب کر لیا ہے۔ وکلاء کی جانب سے بھیجے گئے خط میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کا نام چانسلرشپ کی فہرست میں شامل نہ کر کے زیادتی کی گئی ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا یہ فیصلہ غیر منصفانہ اور سیاسی ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے خط بھی لکھ دیا اور قانونی چارہ جوئی بھی کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے بھی جواب دیا کہ جناب یہ جو توشہ خانہ کیس ان کے اوپر چل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ قید میں ہے اور ان کی جو رہائی ہے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی، کہ اس وجہ سے ان کا جو نام ہے وہ شامل نہیں کیا گیا۔ اب یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کو اٹھا کے اڈیالہ جیل میں رکھ دیتے ہیں اور وہاں پہ جناب سارا پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کا نظام چلے گا۔ اب میں ایک بار کے لیے سوچ رہا تھا کہ اگر یہ منتخب ہو جاتے ہیں تو گورا آ رہا ہوگا کہ جناب ایڈمیشن ہونے ہیں، اور پہلے اڈیالہ جیل میں وہ اپنا موبائل فون سبمٹ کروائے گا، اور پھر وہ اپنی تلاشی دے گا، اور پھر وہ جناب آ کے خان صاحب سے سائن لے گا کہ جناب یہ ایڈمیشن ہونے ان کی سگنیچر کر دیں۔ یہ اس طرح سے ہی چاہ رہے ہیں، قانونی چارہ جوئی کرنے جا رہے ہیں۔ ایک یونیورسٹی ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہے، انہوں نے اگر نہیں رکھا تو انہوں نے جواز بھی دیا ہے، لیکن وہ جناب ان کی جو ہے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کریں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جناب آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر آ جائے، خواہشات تو ایسی ہی لگ رہی ہیں۔ اس کے بعد جناب بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی اس وقت زمان پارک میں رہائش پذیر ہیں، اور ان کے قیام میں مزید توسیع ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی مزید 2 سے 3 روز زمان پارک میں قیام کریں گی۔ بشریٰ بی بی نے گزشتہ روز ڈینٹسٹ سے چیک اپ کروایا تھا۔ معالج کے کہنے پر بشریٰ بی بی نے لاہور میں قیام بڑھایا ہے۔ بشریٰ بی بی کی اس دوران کسی پارٹی رہنما سے ملاقات شیڈیول نہیں ہے۔ بشریٰ بی بی مختصر قیام کے بعد واپس خیبر پختونخوا روانہ ہو جائیں گی۔ تو یہ جناب آج کی کچھ خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔